अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और मेरे साथ पाकिस्तान के एक मायनाज माहिर आइन माहिर कानून जो कि सदर मुमलिकत के मुशीर के तौर पर काम कर चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम कर चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, नैब के इदारे में प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बात हो, कानून की बात हो, तो जिस तरह से ये शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, मोहतरम जनाब इरफान कादर साहब, एक बड़ा नाम पाकिस्तान की जुडिशरी का, और एक आम आदमी की फ़हम के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं और समझाते हैं कि जो आइनी मुशगाफियाँ हैं, जो कानूनी मसाइल हैं, उनको एक कॉमन मैन किस तरह से देखता है और उसको किस तरह से दिखाना चाहिए। कहा जाता है कि लॉ इज़ बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, तो वो जो कॉमन सेंस है वो इरफान कादर साहब के यहाँ बदरजा आतम पाई जाती है। इसीलिए ये महबूब तरीन तमाम मीडिया के इस एतबार से शख्सियत के तौर पर लिए जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया, और आपको आज जहमत हमने इसलिए दी है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मामला शुरू हुआ वो, और उसके बाद फिर अब वो इस सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को, लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजों को एंथ्रेक्स वाले लेटर्स बिल मौसूल हो गए। ये सारी की सारी चीज़ आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये बड़ा अफसोसनाक है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में। लेकिन ये जो फॉल्ट लाइंस थी ये बन चुकी हुई थी पिछले कोई 15-20 साल में, और ये नज़र आ रहा था कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और बहुत रिसेंटली अभी जो लास्ट हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनके दौर में तो इस कदर डिवीज़न हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में कि वो बेंचेस जो थे वो अपनी मर्जी के उनको बनाने पड़ते थे, क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉलरेट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉलरेट कर सकते थे? क्या उनकी कैपेसिटी नहीं थी चीज़ों को समझने की, या कि वो चाहते थे कि वो बतौर चीफ जस्टिस के सारे सुप्रीम कोर्ट को और सारी जुडिशरी को अपने ताबे कर लें? जो भी था, ये जो साइकी थी ये एक नॉर्मल शख्स की साइकी ऐसे हो नहीं सकती। और उनके, मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकली भी उनकी कोई असेसमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ उस तरफ तो हम नहीं गए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि ये एक डिवाइडेड इंस्टीट्यूशन बन गई पाकिस्तान की जुडिशरी। और अब भी ये जो खत आए हैं, 6 खत जो लिखे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं और जजेस जो हैं उनके दरमियान एक खला, यानी एक खलीज है, और वो खलीज चूंकि दूर नहीं हो रही, तो उन्होंने अब चिट्ठी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखी है कि, और उन्होंने कहा कि इस पे कोई कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए ताकि इस चीज़ को देखा जाए। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनको बैरूने, यानी कुछ बैरूनी लोग हैं जो कि कुछ अदारा जाते हैं जहाँ से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, और वो अपने फैसले जो हैं वो गैर जानबदारी के साथ करने में उनको मुश्किल हो रही है, आज़ादी के साथ वो अपने फैसले नहीं कर सक रहे। और एक उनके ख़त से एक उन्होंने अपनी प्लाइट का इजहार किया है कि वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं वो जजेस जो हैं। और ये उस वक्त उन्होंने ख़त लिखा जबकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने निबेड़ दिया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी एक ग्रीवेंस वॉइस किया था, लेकिन वो बार के सामने, बार काउंसिल के सामने जाके किया था कि उनको भी कुछ लोग हैं जो कि प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ फैसले करने में, ख़ास तौर पे ऐसे फैसले जिनके कि पाकिस्तान में सियासी मुहर्रकात हो सकते हैं, जिसको कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वो जज साहब से मावनत चाह रहे थे। भरकैफ उन जज साहब ने जब तकरीर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर, तो उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको मिसकॉन्डक्ट में निकाल दिया और आज के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो इन जजेस का कहना यह है क्योंकि चूंकि शौकत सिद्दीकी जो है वो भी इसी तरह की मुश्किल से गुजरे थे और अब उनकी बहाली भी हो गई है, लिहाजा इन हालात में हम अपनी तरफ से कॉशन एक्सरसाइज करते हुए ये मामला चीफ जस्टिस के गोश गुजार कर रहे हैं कि इसमें कोई रास्ता निकाला जाए कि जजेस जो हैं किस तरह से इस प्रेशर से बच सकें। लेकिन मैं इस चीज़ को मानने से कासिर हूँ कि जजेस पे कोई प्रेशर जो है वो पड़ता है, क्योंकि
یہ پریشر جو ہے وہ نارملی ججز پہ نہیں پڑتا اگر کہ ججز خود ہی اندر سے پریشر نہ لے لیں. اور یہ جتنے بھی پریشرز ہوتے ہیں یہ ججز کو اندر سے یہ پریشرز محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جس میں کہ آج کی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تھا, اس مخصوص کیس میں 4-3 کا فیصلہ تھا. تو 4 ججز نے تو یہ بات کی, ان میں سے خاص طور پہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے تو پریشر کی طرف اشارہ دیا. لیکن سوال یہ کہ وہ 3 ججز جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایکوٹ کیا تھا تو ان پہ بھی تو پھر وہ پریشر ہو سکتا تھا, تو انہوں نے تو پریشر کو ریزسٹ کیا, پریشر کو ود سٹینڈ کیا. تو انہوں نے اگر پریشر کا مقابلہ کیا تو پھر باقی جو 4 ججز تھے جنہوں نے ان کو سزائے موت دی, انہوں نے کیوں پھر وہ پریشر کو ریزسٹ اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے 3 ججوں نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج اور جج پہ بھی لہٰذا ججز جو ہے یہ اندر سے جو پریشر جو کہتے ہیں ہمیں پریشر آ گیا, پریشر ہم نے لے لیا, وہ کیا محرکات ہیں جو جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پریشر لیا یا ہم انڈر پریشر آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خاص طور پہ جو ججز کے اندر سے پریشر اٹھتا ہے اس کی طرف بھی آنے والے دنوں میں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو بیرونی پریشر ہے اس کے بارے میں تو ان کے پاس پاورز ہیں, یہ کنٹیمپٹ بھی لگا سکتے ہیں. کنٹیمپٹ کے علاوہ یہ پولیس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, تھریٹن کیا جا رہا ہے, وہ offenses بنتے ہیں پینی کوڈ کے تحت. لیکن جو اندرون خانہ ان کے جو اندرونی خلفشار بھی ہے اور یہ اندر سے جو سائیکولوجیکل پریشر خود ہی لے لیتے ہیں, تو اس کے لیے تو ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور وہاں پہ کسی آپ کو اس طرح سے کوئی انکوائری کی ضرورت پڑے گی, لیکن وہ ایک بڑی انٹرنل معاملہ ہے ان کا جو کہ ان کو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے اور ڈسکس کر کے ونس فار آل اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ماضی کے بہت سارے فیصلے ہیں یہاں پہ کہ چند ججز جو ہیں وہ دوسرے ججز پہ حاوی آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور جس میں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی بھرپور عنصر ملتا ہے, وہ جو غلط فیصلے ہیں, جو غلط لا لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے جس کو کہ آئندہ بھی کئی دفعہ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور اس سے کیوس جو ہے زیادہ کنفاؤنڈڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا سبب آپ کرنا ہوگا اس فل بینچ کو, اس فل کورٹ کو, فل بینچ نہیں اس فل کورٹ کو, جس کا کہ عندیہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی دیا ہے کہ جب اپریل کے آخر میں یہ معاملہ لگے گا 6 ججز کے خطوط کا, تو خط کا بلکہ خطوط نہیں ہے, ایک ہی خط ہے, 6 نے لکھا ہے, تو اس وقت جب یہ معاملہ آئے گا فل کورٹ کے سامنے تو پھر ان کو یہ تمام ایسپیکٹس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ اگر انہوں نے یہ تمام ایسپیکٹس کو ایڈریس نہ کیا اور معاملہ پھر کسی کمیشن پہ چھوڑ دیا, تو آپ جانتے ہیں کہ کمیشن اس طرح کے بہت بنے ہیں ماضی میں, اور اس میں کبھی بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا. عرفان صاحب, کمیشن کے حوالے سے جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا پہلے انہوں نے اس کے اوپر اپنا پازیٹیو نوٹ دیا کہ وہ اس کو ہیڈ کریں گے, لیکن لیٹر آن وہ پیچھے ہٹ گئے. اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بڑا تذکرہ ہوا, جو کرٹیسزم ہوا, پھر خود چیف جسٹس نے اپنی اس ہیئرنگ میں کہا کہ ویبلز کا یہ دور ہے, پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے, اور ایک شریف النفس جج جو ہے وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں تو فخر الدین ابراہیم صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر بنائے گئے تھے, وہ ہاتھ جوڑ کر پھر رخصت ہوئے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسی پوزیشن پر نہیں آؤں گا. تو یہ جو اس قسم کا پریشر بنتا ہے مختلف سٹیک ہولڈرز سے, جس میں پولیٹیشینز, جس میں میڈیا, جس میں سوشل میڈیا اور دیگر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پریشر جو ہے نا لوگ 2-3 وجوہات کی بنا پہ لیتے ہیں. سر, ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کچھ پولیٹیکل لیڈنگز ہوتی ہیں, اور ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی پولیٹیکل لیڈنگز کے مطابق انہوں نے کسی طرف بھی فیصلہ دے دیا جہاں پہ کہ یہ محسوس ہوگا کہ جس طرف ان کی لیڈنگز ہے فیصلہ اس طرف آ گیا, تو ڈیفینیٹلی پھر دوسری جو پارٹی ہے یا جو کہ مخالف جو لوگ ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کریں گے, تو وہ اس طرح کی چیز سے اجتناب کرتے ہیں, بیچ میں نہ گھسیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پریشر اس سے بھی آ سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو کام سونپا گیا ہے
اس نے اس قسم کا کام ہی پہلے نہیں کیا کبھی، کیونکہ انکوائری انویسٹیگیشن وہ جج صاحبان کے کرنے کے کام نہیں ہے. بہت اچھا پوائنٹ. یہ کام تو انویسٹیگیشن کرتی ہے، یہ شعبہ ہی بالکل مختلف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز سمجھتے ہوں کہ جی ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور اگر وہ باوجود اس کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان پہ ایک بوجھ پڑ جاتا ہے کہ ہم اس ساری چیز کو ہینڈل کیسے کریں گے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، اور ججز کو جب بڑی عمروں میں اس طرح کے منصب دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ ایک توانائی یا طاقت یا وہ اس ہارڈ ورک میں جو ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ان میں وہ اس کی کمی ہوتی ہے، ان میں وہ ہوتی نہیں ہے. تو اس وقت وہ اس چیز سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ پریشر ڈال دیا گیا. اب آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا ان دو جج صاحبان کا، جسٹس تصدق حسین جیلانی کا اور جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا. اب ان میں یہ تھا کہ جسٹس تصدق جیلانی جو ہے وہ ایک بہت ہی، جیسے آپ نے کہا، شریف النفس شخص ہے، بہت دھیمے انسان ہے، اور انہوں نے کبھی بھی یعنی زندگی میں ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ باد مخالف کا مقابلہ کریں. وہ ہمیشہ جس طرف کی ہوا رہی اسی طرف ہی کام کرتے رہے، اور وہ اپنا آرام سے کام کرتے رہے. تو وہ ایک اس طرح کے ماحول میں کام کرنے کے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ مزاج بھی چاہیے، اور ایک اس کے لیے آپ کے اندر وہ سپائن ہوئے یا وہ مسل جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو کہ اس طرح کے شخص میں عموماً آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے مخالف سمت سے اڑتی ہوئی ہوا کا مقابلہ ہی نہیں کیا ہوتا. بہت اچھا. فخر الدین جی ابراہیم جو ہے وہ تھوڑے سے ان سے ہٹکے تھے کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ مقابلہ کرتے تھے. انہوں نے کئی دفعہ استعفے پہ دیے اور وہ کھڑے ہوئے، اور جو بھی ان کا کوئی ہوتا تھا اصول، ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ اٹارنی جنرل تھے، تو گورنمنٹ نے ایک اہم معاملے میں ان کی بجائے ایک پرائیویٹ کاؤنسل کر لیا. سابق گورنر جو تھے شاہد حامد، ان کو وکیل کر لیا. تب وہ سابق گورنر نہیں تھے، گورنر وہ بعد میں بنے تھے، تب وہ اچھے لائر تھے، ان کو وکیل کر لیا. تو فخر الدین جی ابراہیم کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے اسی وقت استعفیٰ تحریر کیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے ہوتے ہوئے پھر اور کیوں آئے. وہ ایک ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا. انہوں نے اس طرح سے، اس سے پہلے بھی ان کا یہی طریقہ کار تھا. لیکن جب وہ چیف الیکشن کمشنر بنے تو اس وقت حالات بڑے مختلف تھے. ان کی عمر کافی ہو چکی تھی. یہ بات ہے کوئی 2011 کی، 12 کی، 13 کی، جب وہ چیف الیکشن کمشنر 13 کے انہوں نے انتخابات بھی کرائے. اس وقت تک وہ فخر الدین جی ابراہیم نہیں رہے تھے جن کو میں جانتا تھا. تو ہوا یہ کہ افتخار چودھری صاحب نے اس وقت الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور ان کے افسران کو بلانا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے انتخابات جو ہیں وہ ملک سے باہر ان کی ووٹنگ ہو اور الیکٹرانک ووٹنگ ہو، اور یہ سارا اس طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کو لگانے کی کوشش کی. ان دنوں میں وہ جو تجویز تھی ان کی وہ بالکل فیزیبل ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ اتنے حاوی آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ اسی طرف ہی چل رہے تھے. وہ حامد خان کی ایک پٹیشن تھی اس پہ، اور حامد خان جو ہے وہ چونکہ انہی کے گروپ کے تھے تو لہٰذا ان کو بھی وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ایک ان کا ایک سافٹ کارنر بھی تھا حامد خان کے لیے. تو وہ پوری الیکشن کمیشن پہ انہوں نے ایک قسم کا پریشرائز کیا بہت زیادہ الیکشن کمیشن کو. تو مجھے بطور اٹارنی جنرل کے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور کچھ اس میں کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے طریقے سے ان کو بتا دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، البتہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم آئندہ الیکشنز میں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر کو بطور اٹارنی جنرل کی ایک چٹھی لکھی. میں نے کہا گو کہ سپریم کورٹ اس طرح کے احکامات دے رہی ہے، لیکن فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس بات کی توقع رکھوں گا کہ آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو قانون اور آئین کی روشنی میں دیکھیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈومین ہے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح کا پریشر نہیں لیں گے. وہ اسپیسیفکس میرے پاس اس خط کے میرا خیال ہے وہ ہیں، کبھی آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو خط دے بھی دوں گا. اس وقت مجھے اس کا پورا اس طرح سے یاد نہیں ہے، مجھے اپنی میموری کو ریفریش کرنا پڑے گا، لیکن بہرکیف مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک چٹھی ان کو لکھی تھی.
اس کے بعد میری اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ جو احکامات جاری کر رہی ہے سپریم کورٹ، یہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے، اور اس لیے آپ کی ایک بڑی حیثیت رہی ہے، آپ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، آپ نے وکالت بھی بہت بڑے لیول پہ کی ہے، پلس آپ کی ایک عمر کا بھی احترام ہے، تو آپ افتخار چودھری تو ایک تو بات ان کی غلط ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ بھی ان سے زیادہ ہے، تو آپ کو اس حد تک جو ہے وہ اسرٹ کرنا چاہیے تاکہ قانون کا اور آئین کا صحیح طریقے سے آپ دفاع کر سکتے ہیں، اور آپ کریں جی۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ مسکرائے اور مجھے کہا کہ وہ اس طرح بات کر، دیکھیں بھائی ایسے کر کے، تو مجھے کہتے ہیں دیکھیں بھائی آپ سب ٹھیک کہتے ہیں لیکن بھائی اب میری عمر بھی دیکھیں آپ، خود مجھے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری عمر بھی دیکھیں، آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں تو آپ بالکل ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ان کو ٹیک اپ کریں تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے، اور ان کا اس وقت تک ان میں وہ ذیل ختم ہو چکی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب میرا، اور ہاں انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح کا جھگڑا نہیں چاہتا، حالانکہ جھگڑا تو میں نے بھی نہیں کبھی کیا، لیکن وہ ان کا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انپلیزنٹنس بھی جو ہے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس عمر میں کیوں انپلیزنٹنس سے گزروں، تو میں اس چیز میں ہی نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ خواہ میں کہتے ہیں نا کہ میں وہ متھے کیوں لگا، تو وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت، یہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ اس وقت جب عمر زیادہ ہو جائے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہم پوزیشنیں ہیں اس میں اس عمر رسیدہ شخص کو آپ ضرور لگائیں جس میں کہ اس وقت اتنی ہمت اور طاقت ہو اور صحت ہو، اس حوالے سے پھر ٹھیک ہے، ناصر الملک کا اگر آپ، لیکن ان کی صحت جو تھی اس وقت تک وہ ڈٹیریٹ کرنی شروع ہو گئی تھی فخر الدین جی ابراہیم کی، اور اسی لیے وہ پھر وہ رسپانس نہیں دے سکے افتخار چودھری صاحب کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیف الیکشن کمشنر کو دینی چاہیے، لیکن میں چونکہ خود ان کا بہت بڑا فین ہوں اور وہ ایک بہت ہی نفیس انسان تھے، تو ان کی اس وقت یہ ایک قدرتی ایک ہینڈی کیپ ان کا آ گیا ہے جس پہ کہ ان کا قصور نہیں ہے، عمر کے ساتھ انسان جو ہے اس میں وہ ولولہ، وہ جوش، وہ طاقت رہ نہیں جاتی۔ عرفان صاحب، میرا اس کا سوال کا دوسرا کمپوننٹ تھا کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یا جنرل میڈیا کا امپیکٹ ججز پر، کیا یہ نیا فینومینا ہے یا شروع سے رہا؟ ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کویسچن ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ ریلیونٹ ہوا ہے، اور ہر کوئی سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، جس میں کہ بہت سی اپلیکیشنز ہیں، سب کچھ ہے، تو اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ اس چیز کا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا ان کے بارے میں کیا تاثر قائم کر رہا ہے۔ اچھا سر۔ اور یہ جب میرا اٹارنی جنرل کا پیریڈ تھا تو جسٹس افتخار چودھری خاص طور پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی طرف ہر وقت توجہ دیتے تھے، اور اس قدر توجہ ہوتی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیزز بھی سپریم کورٹ ایشو کرتا تھا ان کے زمانے میں، جو کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح سے پریس ریلیز سپریم کورٹ نہیں ایشو کرتا تھا۔ نارملی ججز اوائڈ کرتے ہیں پریس ریلیزز کو، تو وہ پریس ریلیزز بہت ایشو کرتے تھے، اور اس وقت یہ وہ وقت تھا، وہ پہلے چیف جسٹس ہیں جبکہ ہر خبر جو ہے، ہر جملہ جو وہ بولتے تھے وہ اسی وقت خبروں کی زینت بنتا تھا، اور صبح بھی پاکستان کی انہی کی خبروں سے ہوتی تھی اور شام بھی انہی کی خبروں سے ہوتی تھی، اور اس خبروں کی الغار میں نے اپنے آپ کو بالکل اس کے بیچ میں پایا، اور بطور اٹارنی جنرل کے جب وہ ٹکر چلتے تھے چیف جسٹس صاحب سخت قسم کے جملے بولتے تھے حکومت کے خلاف، سرکار کے خلاف اور مختلف ہماری آرگنائزیشنز کے خلاف، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جب ٹکر چلتے تھے تو شروع میں یہ آ جاتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور میں جب ذرا خاموشی اختیار کرتا تھا یا میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی، تو آ جاتا تھا اور اٹارنی جنرل آگے سے جواب نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس قسم کا جب یہ اس قسم کا ماحول ہوا تو میں نے کہا کہ بھی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ جواب نہیں دے سکے، تو پھر میں نے بھی یہ پالیسی اپنا لی کہ جب بھی یہ بات کریں گے
اور کوئی بھی بات جس کے جواب مجھ سے بن سکتا ہوگا اور جہاں پہ یہ غلط ہوں گے تو میں وہاں بالکل فوراً جواب دوں گا. تو میں نے فوراً جواب دینے شروع کر دی. انہوں نے جب یہ تبدیلی دیکھی کہ اب تو اٹارنی جنرل ہماری ہر بات پہ جواب دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں, آپ تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے؟ تو ضروری ہے کہ آپ ہماری ہر بات کا جواب دیں. میں نے کہا جی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب میں آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا تو یہ ٹکر چل جاتے ہیں کہ اٹارنی جنرل جواب نہیں دے سکے. تو لہذا میرے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو میں صحیح طرح سے پوری طرح سے اسسٹ کروں اور آپ کی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں. تو اس لیے اب جب آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں آپ کی ہر اس بات کا جواب دوں جو کہ میری رائے میں جو جواب بنتا ہے یا جو آپ کی آبزرویشن ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبزرویشن اس پہ رائے میں نہیں دی گئی جس پہ رائے میں دی جانی چاہیے تھی تو میں پھر فوراً اس کا جواب دیتا ہوں اور مجھے دینا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر وہ بھی خاموش ہو گیا سن کے. لیکن یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور ٹکرز فینومینا نے ججز کو اس طرح سے کانشیس کر دیا, ججز کو بھی وکلا کو بھی, اور سب سے زیادہ کانشیس اب ہوئے ہیں کیونکہ اب جب ان کی پروسیڈنگز جو ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں تو سارا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے. اس میں ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے طریقے سے وہ قوم کو امپریس کرنے میں لگا ہوا ہے, اس میں خواہ ججز ہوں خواہ وکلا ہوں. تو آپ لائیو ٹرانسمیشن کے حق میں ہیں؟ میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے, قوم مانیٹر کرے ہمارے وکلا کی کیسی پرفارمنس ہے, ہمارے جو ادارہ جات ہیں جن کے مقدمات آتے ہیں عدالتوں کے سامنے ان کی کیسی پرفارمنس ہے, ان کی تھنکنگ کیسی ہے, وہ کس حد تک لوگوں کے کام کرتے ہیں, کس حد تک لوگوں کی دادرسی کرنے کے لیے تیار ہیں, کس حد تک لوگوں کے رستے میں وہ روڑے اٹکاتے ہیں, باٹل نیکس کریٹ کرتے ہیں. تو اس سے بڑی لرننگ ہوگی اور یہ اچھی چیز ہے. اور جب ساری قوم دیکھے گی تو نیچرلی وہ اس قسم کی جو لوز ٹاک ہوا کرتی تھی کبھی سپریم کورٹ میں وکلا کی طرف سے یا ججز کی طرف سے, وہ آہستہ آہستہ بند ہوگی. مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے بہت سارے مقدموں میں لائیو ریکارڈنگ ہو نہیں رہی تھی. اگر ہو رہی ہوتی تو آج وہ سارا ریکارڈ پرزرو ہوتا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اصل حقیقت کیا تھی. اچھا سر, اسی کانٹیکس میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ججز کی گروپنگ بہت زیادہ نظر آئی ہے, ہم خیال ججز کی ٹرم جو ہے وہ بہت آفیشلی یوز ہوتی نظر آئی, پھر بعض ایک ججز حالیہ تاریخ میں وہ اپنے عہدوں سے کچھ مستعفی ہوئے, کچھ کو جانا پڑا. تو یہ سارا فینومینا آپ نے 15-20 برس کے عرصے میں کہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. ایک سے پہلے 90s میں کینگرو کورٹس کی بات ہوتی تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ کیا کرتی تھی, چمک کا معاملہ تھا. تو جسٹس منیر سے بھی اگر ذہن میں رکھیں تو یہ جو ہم خیال ہونا ججوں کا یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر جو اس قسم کی چیزیں ہیں, اس سب کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت تھی یا جو پولیٹیکل میچورٹی سویلین گورنمنٹس میں جو میچورٹی ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی, وہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں آ سکی جس طرح سے کہ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ ہمارے ہمعصر ہیں اور جو کہ ہمارے نیبرز ہیں, تو وہاں پہ اس طرح کی پولیٹیکل میچورٹی بہت پہلے آ چکی تھی, یہاں پہ ابھی تک نہیں آئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, جو پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اوور دی ایئرز وہ بڑھتی گئی ہے. اور لہٰذا کوئی بھی حکومت جو کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ قائم کرتی ہے وہ چونکہ ڈولنا شروع کر دیتی ہے, وہاں ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں. تو حکومتیں اس وقت سہارا لیتی ہیں مختلف اداروں کا, اور سب سے مضبوط ادارہ آپ جانتے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور حکومتیں خود ان کا سہارا لیتی ہیں. اور جب سہارا لیتی ہیں تو پھر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ گئی ہے, اور جب اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی آپ بیچ میں لے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا حق سمجھتی ہے کہ ہمارا بھی ایک رول ہے, اور وہ بھی اپنی حدود میں پھر نہیں رہتے, وہ اس سے تجاوز کر دیتے ہیں. تو سارا ایکویلیبریم جو وہ خراب ہو جاتا ہے. پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو شروع میں سیاستدان جو تھے ان کی کافی ناکامی ہوئی اور وہ پاکستان کو آئین نہیں دے سکے. اور پہلا جو صحیح آئین جو بنا پاکستان کا, جو کہ ڈیوریبل آئین تھا, آئین 56 کا بھی بنا, اچھا آئین تھا, لیکن وہ ڈیوریبل نہیں رہ سکا تھا. ڈیوریبل آئین جو ریلیٹیولی بنا وہ 73 میں بنا. تو یعنی اتنے سال لگ گئے کہ آپ ایک ڈیوریبل آئین بنائیں.
اور اس کانسٹیٹیوشن میکنگ کے دوران آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ملک میں پھر سیاسی حکومت جو ہے ان کو پس پشت ڈالا گیا، پھر مارشل لا لگا. اب صدر ایوب کو ڈیفنس منسٹر کس نے بنایا تھا، اور پھر ان کی جو بھی مداخلت تھی اس وقت کیونکہ سیاستدان کنٹرول نہیں کر سک رہے تھے، اور پھر وہ جو پیریڈ آیا گو کہ وہ جمہوری پیریڈ نہیں تھا، جو کہ اس طرح سے ایک ایبریشن ہے پاکستان کے ان اصولوں کے جو قائد اعظم نے وضع کیے تھے. باوجود اس کے وہ پھر ایک کنٹینیوٹی گورنمنٹ کو جب ملی تو وہ 10 سال جو ہیں وہ سمجھا گیا کہ اٹس اے ڈیکیڈ آف پروگریس، اس میں ترقی بھی بہت ہوئی. اس سے بھی جسٹیفیکیشن پیدا ہوئی ان لوگوں کے لیے جو افواج پاکستان سے ہیں کہ ہم ٹیک اوور کر لیں. اور اس کے بعد جب بھی ٹیک اوور ہوئے اس طرح کے تو عدالتوں نے ان کو لبیک کا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں جو تھے ان میں ہم نے دیکھا ایک ہوا آنگی رہی، اور وہ سیم پیج پہ رہے. جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ ان کے ٹیک اوور کو بھی لیجیٹمیٹ قرار دے دیا گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں. پھر جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس کو بھی لیجیٹمائز کر دیا گیا کورٹس کے ذریعے. اور جسٹس منیر کے ٹائم پہ جو مولوی تمیز الدین کا معاملہ تھا اس وقت بھی انہوں نے کیلسن تھیوری انووک کر لی اور کہا کہ جی وہ لا آف نیسیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا بڑا کرٹیسزم ہوا. حالانکہ لا آف نیسیسٹی تو یونیورسل ہے، لیکن جس طریقے سے لا آف نیسیسٹی کو یہاں پہ استعمال کیا گیا تھا اس کا ہرگز لا آف نیسیسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کو پامال کر دیں، لیکن قانون تو پامال ہوا، لا آف نیسیسٹی کو بھی انہوں نے پامال کرنا شروع کر دیا بعد میں، جو کہ غلط چیز تھی. اور اسی لیے جب ظفر علی شاہ کیس آیا تو سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم لا آف نیسیسٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ بڑا ایک بدنام کانسیپٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے on towards the principle of salus populi suprema lex کہ welfare of the people is supreme law. تو یہ جو فیصلہ تھا ظفر علی شاہ کا this was like old wine in new bottle. تو کوئی نئی چیز یہ نہیں تھی. انہوں نے اسی law of necessity کو یہاں پہ salus populi suprema lex کا نام دے دیا. اور اس وقت کی مجبوری تھی، ہوگی بالکل ہوگی، کیونکہ سیاستدان بھی آپس میں ہمیشہ لڑائی کرتے رہتے تھے. تو اس پہ میں نہیں کہتا کہ سارے کا سارا الزام سیاستدانوں پہ جانا چاہیے، سارے کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ جانا چاہیے. من حیث القوم میں سمجھتا ہوں ہم سب پہ یہ جانا چاہیے الزام کہ کیوں نہیں ہمارے ادارے جو اپنے دائرے میں رہ سکے. اور عدلیہ نے بھی بیچ میں آ کے چھلانگیں مارنی شروع کر دیں، اور فوج بھی بیچ میں آتی رہی، اور سیاستدان خود بھی فوج کو پکارتے رہے. اور ابھی بہت ریسنٹلی جو پچھلی گورنمنٹ تھی، ابھی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کو طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کہا گیا، وہاں پہ ان کے اپنے جو بانی ہیں ان کو یہ بھی کہنا پڑا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جب اداروں نے کہا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، تو انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو وہ خود بھی مدد ان سے چاہتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی کور کمانڈر صاحب سے حکومت کی ملاقات بھی ہوئی ہے. واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومتیں خود بھی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور ادارے سمجھتے ہیں کہ جب خود آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سے مدد کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہم جب آپ کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اس کو مداخلت کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں، تاکہ جس کا جو دائرہ ہے وہ اس کے اندر رہ کے کام کرے. اور سر اسی سے میں یہ جو لیٹرز موصول ہوئے سپریم کورٹ کے ججوں کو اور نیچے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو، جس میں اینتھریکس بھی کہتے ہیں پایا گیا ہے، یہ فینومینا نیا ہے یا یہ بھی پرانا؟ نہیں، یہ بڑا پرانا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جہاں تک اینتھریکس کا تعلق ہے وہ شاید وہ کچھ دنیا کے کچھ ممالک میں اس طرح کی چٹھیاں گئی ہیں، لیکن اینتھریکس مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایسا سبسٹنس ہے جو کہ اگر اس کو یعنی کھایا جائے تو وہ پھر زہر میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر خالی اس کے کچھ یعنی وہاں سے کوئی فیومز اٹھے تو اس سے کوئی اس طرح کی کسی کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کوئی تھرڈ پرسن ہیں جو آپس میں مختلف قوتوں میں مس انڈرسٹینڈنگز پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں اسپوائل سپورٹ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سارا ملکی توازن جو ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ مسکرینٹ ایلیمنٹ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی کسی تھرڈ پارٹی سے ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے، اداروں کے درمیان، اداروں کے اور عدلیہ کے درمیان.
اور ایک آپس میں ایک دراڑ مزید پیدا ہو جائے. سر تو یہ وہ لوگ ہیں. سر عدلیہ کے کانٹیکس میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یا ایکٹ ہے، اس سے جوڈیشری کو اپنے صورتحال کو بہتر کرنے میں کتنی مدد ملی؟ ہاں، اب ابھی جو آپ سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ عدلیہ کو جو خطرہ ہے وہ اپنے اندر سے ہے. جی بالکل. عدلیہ کی آزادی کو خطرہ جو ہے نا وہ عدالت کے اپنے ججوں سے ہے. تو یہ اس وقت نظر آ گیا تھا جبکہ پچھلے بہت سارے چیف جسٹسز نے اس قدر مداخلت کی کہ پورے سپریم کورٹ کو انہوں نے اپنے نیچے سبجوگیٹ کر لیا. جسٹس افتخار چودھری کتنے پاورفل تھے، اور وہ فرد واحد جو تھے وہ سارا سپریم کورٹ ان کے تابع تھا، اور ججز نے کہنا پڑا ججز کو کہ آپ ہمارے کمانڈر ہیں اور ہم آپ کو لک فارورڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے، اور ہم آپ کے سپاہی ہیں. تو جج صاحبان جو ان کے سپاہی بن گئے تھے خود بخود ہی. تو یہ جو چیز ہے کہ چیف جسٹس فرد واحد پورے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا شروع کرے، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو ہر جج بشمول چیف جسٹس کے اس کا برابر کا حصہ ہوتا ہے فیصلے میں، وہ بالکل ایکولز ہوتے ہیں. صرف پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا کچھ ایڈمنسٹریشن کی ریگولیشن کے لیے چیف جسٹس کا رول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ورنہ جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے وہاں چیف جسٹس کا رول اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی بھی فرد واحد کا ہوتا ہے، یعنی ایک جج کا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس کے بعد وہ ایک جج آیا جواد خواجہ، وہ 20 دن کے لیے رہا، وہ بچے سکے کا وہ جو کہتے ہیں حکومت. تو اس نے اس قدر مصیبت کی اس دوران میں، اور اس قدر وائلیشنز کی، اپنی جورسڈکشن کو اتنا اسٹریچ کیا. ایک تو وہ ہر اپنے معاملے میں وہ جج ان ہز اون کاز بن جاتا تھا. تو اس سے بڑی یعنی عدلیہ کی آزادی بھی پامال ہوئی اور عدلیہ کی ساکھ بھی مجروح ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ظہیر جمالی تو کافی اوپر سے خاموش تھے، لیکن وہ ایک کمزور چیف جسٹس تھے. تو کمزور چیف جسٹس بذات خود بھی وہ بھی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پامال ہی کرتا ہے. تو اب رہا اس کے بعد جو آئے بابا رحمتا صاحب، تو انہوں نے جس طرح سے کھلواڑ کیا کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں ان پہ چڑھ دوڑے. تو جب ایک ادارہ دوسرے اداروں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور پھر وہ ادارہ چیف جسٹس اپنے ادارے پہ چڑھ دوڑتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اور پوری طرح سے وہ اپنی سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا، تو عدلیہ کی آزادی تو پھر تتر بتر ہو کے ختم ہو جاتی ہے. تو یہی ہوا کہ انہوں نے بھی بہت عدلیہ کی آزادی پامال کی. اور پھر یہ جو لاسٹ چیف جسٹس تھے، یہ ان سے پہلے فائز عیسیٰ سے پہلے، ہاں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز اتنے بھرپور طریقے سے بنانے شروع کیے. ہم خیال ججز کی ٹرم جو ہے پہلی دفعہ وہ متعارف ہوئی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کہ یہ ان کو ہم خیال ججز کہتے ہیں. کہ وہ پھر ان حالات میں ضروری ہو گیا تھا، بلکہ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے کہ بہت پہلے اس طرف اشارہ دے دیا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس ہے یہ فرد واحد جو ہے یہ سپریم کورٹ کو اگر کنٹرول کرے گا تو پھر سپریم کورٹ کی آزادی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی. تو سپریم کورٹ کو ہمیں امپاور کرنا ہے، ہمیں انسٹیٹیوشن کو امپاور کرنا ہے. ایک فرد واحد کو اتنی پاورز نہیں دینی کہ وہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے یا وہ ڈکٹیٹر بن جائے. تو یہ میں نے بہت پہلے پرائم منسٹر کو لکھ کے بھیجا تھا. اس قانون کے آنے سے بہت پہلے میں نے پرائم منسٹر کو یہ چیز لکھ کے بھیجی تھی، اٹس آن ریکارڈ. تو اس کے بعد پھر اس کے چند ماہ کے بعد پھر یہ قانون آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس سے کہ وہ جو فرد واحد کی جو بہت اوور بیئرنگ ایک پاور اس کے پاس تھی اس کو پھر ڈائلیوٹ کیا گیا، اس کو تراشا گیا اور سپریم کورٹ کو ریلیٹیولی امپاور کیا گیا تاکہ ایک فرد واحد جو ہے یہ بینچز بنانے کا یہ جو اختیار ہے یہ اکیلا بندہ نہ استعمال کرے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موو تھا. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ 184(3) میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کی اپیل کا بھی رستہ کھولا گیا. یہ بھی اہم چیز تھی. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک قدم تھا عدلیہ کی آزادی کی طرف. عدلیہ کی آزادی کا مطلب ہے سپریم کورٹ کی آزادی. سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس اور دوسرے ججز. سپریم کورٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک فرد واحد چیف جسٹس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا اور یہ ایک اچھا اقدام تھا. اس میں مزید ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے، مزید قانون سازی کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں. اور انشاءاللہ اگر مجھے کچھ موقع ملا تو میں اپنی تجاویز جو ہیں وہ ریلیونٹ کوارٹرز کے سامنے بالکل رکھوں گا. اچھا سر، آخر میں 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ جو 6 ججوں کا معاملہ ہے اس کا آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تو یہ فل کورٹ ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرتا ہے کہ عدلیہ کے جو ماضی کے غلط فیصلے ہیں اس سے جو عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچا ہے اور عدلیہ کے ماضی کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے اقدامات سے جو نقصان پہنچا عدلیہ کی آزادی کو اور ججز کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس سے جو عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جو بیرونی انٹرفیئرنس ہے عدلیہ کے معاملات میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر آنے والے دنوں میں کوئی کمیشن قائم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ایگزاسٹیولی ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے کمپریہنسولی ایڈریس کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ایک تاریخی پروسیڈنگ سمجھی جائیں گی لیکن اگر یہ اس کو صرف ایک کمیشن کے حوالے کر دیتے ہیں تھوڑے سے پورشن کو اور باقی جو غلط فیصلے ہیں اسی طرح رہتے ہیں اب کم از کم بھٹو کا کیس تو انہوں نے درست کیا نا کہہ دیا کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تھا اس طرح کے 10 سے 15 کیسز اور بھی ہیں تو ان کو اگر ٹیک اپ کرتے ہیں اور پھر ان ججز سے ایک ٹوکن معافی منگواتے ہیں میں بالکل خلاف ہوں کہ ان کو سزائیں دی جائے کلچر بن گیا ہوا تھا اس لیے وہ بھی ایک آئیڈیل معاشرے میں نہیں رہ رہے تھے یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں لیکن ان تمام ججز کو اکٹھا کریں پیش کریں ان کو ساری قوم سے وہ معافی مانگے اور کھل کے بتائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی یا اس وقت ہمیں انفلوئنس کر دیا گیا تھا اور ان کو کچھ نہ کہا جائے جو بھی ہے اس کو یا اتنا کیا جائے کہ ان کے کچھ مراد جو ہیں وہ ان کی کچھ ان کو کم کر دیں ان کو ادا کر دیں کچھ اس طرح کر دیں تاکہ وہ ڈیسنٹ زندگی بھی گزار سکے اور ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مت نقصان پہنچائیں بطور انسان کے لیکن ان کا جو ایک کردار تھا جب وہ خود آ کے بتائیں گے تو ایک تو ان کی انا ٹوٹے گی اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اور عوام کو اور باقی ججز کو بھی یہ سبق ہوگا کہ یہاں پہ آپ اپنی انا کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ ملک کی بہتری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو کہ ہمارے اس آئین اور اس قانون کے اور اس ضمیر کے مطابق ہونی چاہیے جس میں کہ کسی کی آپ نے سائڈ نہیں لینی اور جس میں کہ آپ نے اپنے معاملات کو خود فیصلے نہیں کرنے اور جب یہ اسپرٹ قائم ہوگی تو پھر جو عدلیہ آنے والی آئے گی اس کی پرفارمنس آپ دیکھیے گا کتنی بہتر ہوگی اور سر اسی سے جڑا آخری سوال کہ اس سارے پروسیس سے کیا عام پاکستانی کا نظام انصاف کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے گا یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے دیکھیں عام پاکستانی کا جو نظام انصاف ہے اس پہ اعتماد بحال اس صورت میں ہوگا کہ عام جو مقدمات ہیں اس میں فیصلے جلدی ہوں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جاتا ہے عدالت میں ایک جھوٹا کیس کرتا ہے اور ایک سٹے لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک شخص ہے وہ جرم کرتا ہے اور وہ کوئی وکیل کر لیتا ہے جس کو کہ بہت کھلواڑ کرنا آتا ہے یہ ان قوانین کے جو لفظوں کے ہیر پھیر سے اور وہ پھر وہ کبھی بھی وہ جو ملزم ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتا یا سول سائٹ پہ ایک جائز شخص جو اس کو حق اپنی ساری زندگی میں نہیں ملتا اس کی کئی نسلیں آتی ہیں کئی جاتی ہیں مر جاتے ہیں لیکن کیس وہیں کے وہیں رہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ تو وہ جسٹس کو آپ اتنا نہ ڈیلے کریں کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں انصاف نہ ملے تو جب انصاف فوری ملنا شروع ہوگا جلدی ملنا شروع ہوگا جائز ملنا شروع ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی عدلیہ میں لوگوں کا اعتماد جو ہے بحال ہوگا اب رہی سیاسی معاملات کی طرف جس کی طرف سب سے زیادہ شور مچ رہا ہے پاکستان میں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے دن میں جوڈیشل ریفارمز آنے چاہیے ان جوڈیشل ریفارمز کے تحت پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف کارا کورٹ یعنی وکیل اور ججز نہ ہو اس میں ہر مکتب فکر کے جو نامی گرامی لوگ ہیں اور جو اچھی شہرت کے حامل ہیں ان کا ایک بنایا جائے گروپ اور وہ فیصلہ کرے اس طرح کے معاملات میں جو کہ کنسرن کرتے ہیں ان پولیٹیکل پرسنالٹیز کو یا ان پولیٹیکل پارٹیز کو یا ان پولیٹیکل میٹرز کو جس کا کہ ایک نیشنل امپیکٹ ہونا ہے اس کے لیے علیحدہ کورٹ ہو تاکہ ان کورٹس پہ جو آلریڈی بہت زیادہ بیک لاگ ہے ان کو سیاسی معاملات سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے. جناب عرفان قادر صاحب آپ نے وقت دیا اور اس اہم ایشوز پر اور عدلیہ سے جڑے دیگر ایشوز پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.